बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। मौसम तब्दील हो रहे हैं, तो जब मौसम चेंज होता है तो यकीनन बहुत सारी तब्दीलियाँ साथ लेकर आता है। और जब ये चेंजिंग्स आती हैं, बदलाव आता है, मौसम जब करवट लेता है तो यकीनन हमें भी अपनी रूटीन को उस लिहाज से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने हमारी ज़िंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है, और वो तभी मुमकिन है जब जैसे ही आप उठते हैं, आँख खुलती है, तो आप पॉजिटिव सोचें, आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, आप थोड़ा सा वक्त फैमिली के साथ गुजारें, नाश्ता करें, चाय कॉफ़ी पिए, उसके बाद अपने काम के लिए आप घर से रवाना हो, तो पूरा दिन आपका खूबसूरत गुजरता है, पॉजिटिव गुजरता है। उसके बाद आपकी सेहत, आपकी रूटीन, उस पे तवज्जो देना, उसका ख़्याल रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मौसम जहाँ बदल रहा है, वहीं पे हमें हमारे जो ज़िंदगी के मामलात हैं, जो हमारी रूटीन है, जो टाइम टेबल है, उसको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये तो छोटी सी टिप थी जिससे आपने दिन का आगाज़ करना है। आज का टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक बताने से पहले अपने वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। ज़ारा इफ़ी का वार्डरोब है, इनके सोशल मीडिया पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरत ये विंटर कलेक्शन लॉन्च कर रही हैं, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाएँ, अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करके बाय करें, ताकि आने वाला जो दिन है या विंटर है वो आपका खूबसूरत हो जाए। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ अपनी टीम को, जो कि यूथ है, यंगस्टर हैं, और जब सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट्स पे वो फोकस करते हैं, नज़र रखते हैं, और ऐसी चीज़ों की सिलेक्शन या ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब होते हैं, तो यकीनन क्रेडिट तो फिर बनता है कि भाई वो चीज़ें, वो एस्पेक्ट्स, वो पहलू जिन्हें एक हम कहते हैं कि जो तजर्बाकार लोग होते हैं उन्हें इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन यंगस्टर जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये माशरे में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, इनको सामने हमें लाना है और इन पे डिस्कशन करनी है। तो सच सवेरा की टीम और सच टीवी की भी काबिश होती है कि हमेशा हालात हाज़िरा से मुंसलिक रेलिवेंट मौज़ूआत का इंतखाब हो और उसी पे हम गुफ्तगू करें, और उन्हीं से रेलिवेंट हमारा पैनल होता है जिनसे इन डिटेल हम बात करते हैं। वेल, टॉपिक की तरफ आती हूँ। आज का टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया का नाम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है, एकदम से दिमाग हमारा जो है वो घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है। अब आया सोशल मीडिया के जहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, जब इसकी खिदमात को हम देखते हैं, इसने किस तरह ज़िंदगी में आसानियाँ लाई हैं, वहीं पे देखिए मस्बत और मनफी चीज़ें साथ साथ होती हैं। अब इसका आता करना, इसको समझना, अपने लिए वो पॉइंट, वो चीज़ सेलेक्ट करना जो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके असरात हमारी ज़िंदगी पे पॉजिटिव हों, जिससे हमें जो है वो फ़ायदा पहुंचे, ये यकीनन इंसानी अक्ल, इंसानी ये जो इख्तियार है उसमें है कि वो सही और गलत की पहचान कर सकता है। बट हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जब हम समाजी ज़िंदगी को देखते हैं, तो आया सोशल मीडिया की जो भरमार है, सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कोई इस पे कंट्रोल नहीं है, जिसका जो मन करता है, जो जी चाहता है, जैसा चाहता है, वो सोशल मीडिया पे आके वही एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसके असरात पे हम बात करेंगे कि आया इसके असरात क्या है, ये हमारा मयार ज़िंदगी कैसे बदल रहा है, या उसमें इसका क्या रोल है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या पॉजिटिविटी आ रही है, क्या तरक्की आ रही है, वक्त का तकाजा है, ज़रूरत है, लेकिन टर्म्स कंडीशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो भी खामियां हैं, वो क्या हो सकती हैं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, और बड़े इसका इस्तेमाल कैसे करें। जब हम ओवरऑल हम बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये यकीनन वक्तन फ़वक्तन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है जनाब। तो इसी पे आज सोचा हमने कि बात की जाए। मेहमान को बुला चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाती हूँ ताकि हम जल्दी से इस टॉपिक पे आएँ और गुफ्तगू करें। हमारे मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप हमारे प्रोग्राम में इन्हें देखते रहते हैं, चंदा कोई नया फेस नहीं है, आप इन्हें सुनते रहते हैं सच सवेरा प्रोग्राम के अंदर, आप इन्हें दीगर टीवी चैनल्स पे भी सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इनकी धड़ल्लेदार जो स्पीचेस हैं वो आप सुनते रहते हैं। हमारे साथ सोशल वर्कर हैं जी मोहम्मद बिलाल असफर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल साहब? आई एम गुड। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। टॉपिक भी बहुत अहम है, थोड़ा सेंसिटिव भी है, एग्जैक्टली लेंथी भी बहुत है, और वक्त की ज़रूरत भी है। आप मुझे बताएं, पहले तो हम बात कर लेते हैं, आया नाज़रीन की आसानी के लिए आप इस पे रोशनी डालिए, समाजी ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम इसी से शुरू कर लेते हैं कि समाज या समाजी ज़िंदगी ये है क्या?
سب سے پہلے تو میں آپ نے اتنا انرجیٹک جو ہے وہ انٹرو دیا, تھینک یو. اینڈ نو ڈاؤٹ دیٹ آئی ایگری ود یو, یور ٹیم سلیکٹس اے لاٹ ویری ریلیونٹ ٹاپکس. تو ایک سچ سویرا بہت زبردست آپ کے پروگرام کا نام ہے. میں ابھی جب آ رہا تھا اسٹوڈیو تو میں سوچ رہا تھا کہ سچ سویرا کیسا ہوگا. ایک ایسا سچ سویرا جس میں ہم محبتیں بانٹیں گے. ایگزیکٹلی. ایک ایسا سچ سویرا جس میں ہم نفرتوں کو اپنے سے دور کریں گے. ٹرو. اور ایک ایسا سچ سویرا جس میں باپ اپنے بچوں کا لیڈر بنے گا. کیا بات. دوست بنے گا. کیا بات. ایک ایسا سچ سویرا جس میں ماں اپنے بچوں کو چلائے گی نہیں بلکہ انہیں مستقبل کے لیے ایک ایسا کارآمد معاشرے کا شہری تیار کرے گی جس پہ نسلیں فخر کریں گی. بہت خوب. بہت. ایک ایسا سچ سویرا جس میں ہم سڑکوں پہ جب جا رہے ہوں تو خواتین بچے معذور افراد کے گزرنے کے لیے ہم انہیں یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تمہارے باپ کی سڑک ہے. ہاں کیا بات ہے. اور ہم انہیں رستہ دیں. ایک ایسا سچ سویرا جس میں مذہبی علماء لوگوں کو یہ سکھائیں گے کہ خدا آپ سے محبت بھی کرتا ہے, خدا آپ کی فلاح چاہتا ہے اور آپ کو لڑوانا نہیں چاہتا. ایک ایسا سچ سویرا کیا بات جس میں سیاسی لیڈر اپنے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم سب الگ الگ گاڑی پہ سوار تو ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے. ایک مستحکم اور مضبوط قوم پاکستان. ایک ایسا سچ سویرا جس میں ہماری افواج, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سب محبت کی علامت ہوں گے اور سب انہیں ان کے اداروں کی شکل میں اپنی نجات دے گے. بہت خوب. بہت خوب. کیا بات ہے. بگ اپلاس فار یو. کلیپ بنتی ہے اس پہ بھی. زبردست. کیا بات ہے. بہت شکریہ. اور ایک بس ایسا سچ سویرا ہے. سویرا سچا تو وہی ہوگا جس میں یہ سب ہوگا. بالکل ایسی. تو میں نے کہا میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور اپنے ناظرین کو ایک ایسا خوبصورت سچ سویرا اس کی میں سلام بھی کروں اور مبارکباد بھی پیش کروں. کیا بات. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے جیسے کہا کہ سماج بنیادی طور پہ سیاسیات کے مختلف جو معاشی سائنسدان ہیں, معاشرتی سائنسدان, سوشل سائنٹسٹ جو ہیں, انہوں نے اس کی مختلف تعریفات کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اپنی عملی زندگی اور جد و جہد کے نچوڑ کے طور پہ جو میں سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ دراصل چاہے کوئی بھی مذہب ہو, جی, کسی بھی طرز کا بود و باش ہو, ایک علاقے کے رہنے والوں, ان کا جو اجتماعی دانش ہے, جو ان کا اجتماعی کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں, اور ان کا اجتماعی شعور جو ہے, یہ مل کر کسی سماج کو ترتیب بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی سماج کو برباد بھی کرتے ہیں. سنوارنے اور بگاڑنے دونوں میں یعنی کہ کردار ہے. اوکے. تو بنیادی طور پہ اجتماعی شعور اور اجتماعی دانش. اچھا, یہ میں نے اجتماعی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے سدرا صاحبہ کہ انفرادی سطح پہ بھی تو بات کر سکتے تھے. انڈیویجولزم, آج جس جو انٹرو میں آپ بات کر رہی تھی اس پر جب ہم آگے تفصیل سے بڑھیں گے ہم بات کریں گے کہ انڈیویجولزم کو اس خاص پہلو نے بہت پروموٹ کیا ہے جو آپ آج زیر بحث لانے والی ہیں, وہ ہے سوشل میڈیا. ایوری سنگل پرسن از فلاسفر. ہر انسان اپنی ذات میں انجمن بن گیا ہے. یہ کہنے کو تو بڑا اچھا ہے, ایک فرد کے تسکین کے لیے, اس کے اطمینان کے لیے, اس کی انا اور اس کی ایگو کی تسکین کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی ذات میں جو ہوں میں اس پہ بالکل درست ہوں. یہ ایک فرد کی تسکین کے لیے تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ تباہ کن ہے. اوکے, مطلب یہ ہمارا رویہ, معاشرے کبھی بھی انفرادی وزڈم, انفرادی تعصب یا انفرادی فلسفہ کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آتے, بلکہ معاشرے ہمیشہ اجتماعی دانش, اجتماعی شعور, اجتماعی اونرشپ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. جو آپ نے بات کہی تھی اس پہ میرا یہی کنکلوژن ہے کہ سماج بنیادی طور پہ انسانوں کے اس اجتماع کو کہتے ہیں کہ جس میں کلیکٹیو وزڈم ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ, ایک ایسا نصاب, ایک ایسا ضابطہ اخلاق آپس میں طے کر لیں
کہ جس کے نتیجے میں ان میں اتفاقات کامنالٹیز پروموٹ ہوں اور اختلافات ڈفرینسز وہ ان پہ ڈکلائن آئے. تو یہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سماج کی عملی تعبیر. اوکے ناؤ اب ہم آتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا, بگ پلیٹ فارم, ایک ہیوج ٹاپک. سوشل میڈیا پہ بات کرنا شروع کریں تو یقیناً یہ پروگرام ہمیں کم پڑ جائے گا. اب ہم سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ہمارے جو سماجی زندگی میں کردار ہے یا پھر اس کی ضرورت ہے وہ کس قدر ضروری یا اس کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس پہ آتے ہیں. دیکھیے بہت اچھا ہے کہ آپ نے بنیادی سوال سے اس طرح سے آغاز کیا کہ اس کی امپورٹنس پہ پہلے بات کی جائے. ظاہری بات ہے اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. امپورٹنس تو یہ ہے کہ دس ہیز ناٹ بیکم اے چوائس ناؤ, رائٹ. ابھی یہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ایک چوائس ہے کہ میں یہ ٹائی پہنوں یا نہ پہنوں, اور میرے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ میں یہ کوٹ پہنوں یا نہ پہنوں. لیکن یہ مینڈیٹری ہے کہ مجھے شرٹ بھی پہننی ہے, پینٹ بھی پہننی ہے, تب جا کے میرا ایک ڈریس کمپلیٹ ہوگا. اچھا, اسی طرح میرے پاس یہ چوائس ہے کہ میں شلوار سوٹ پہن کر یا 2 پیس پہن کر 3 پیس پہن کر آپ کے یہاں سیٹ پہ آؤں. یہ دونوں آپشنز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی میں ٹریک سوٹ میں نہیں آ سکتا. آف کورس. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی اہمیت. سوشل میڈیا اب آپشن تو رہا نہیں, وہ ٹائی یا کوٹ نہیں رہا, ضرورت شرٹ اور پینٹ بن گیا ہے اس کی امپورٹنٹ. اب وہ انٹیگرل پارٹ آف لائف ہے. وہ کیوں بنا, اسے بننا چاہیے تھا یا نہیں, یہ الگ سوالات. لیکن یہ ایک بیان حقیقت ہے کہ یہ بھائی اب ضروری ہے, یہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. ایون اب ڈینائی نہیں کر سکتے, اب اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. مجھے معاف کیجیے گا, مجھے عذرائے تفنن ایک بات یاد آ گئی. جی, یوسفی صاحب کہا کرتے تھے, مشتاق یوسفی صاحب, کہ پہلے کچھ مذہبی رہنما کہتے تھے کہ مائک جو ہے, اسپیکر جو ہے, اس میں شیطان بولتا ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو ہم نہیں مانتے تھے. ابھی یہی بات ہم کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے. تو اچھا, اب وہ اس لیے مجھے یاد ذہن میں آ گئی. آپ جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا ہماری بہت ضرورت بن گئی ہے. آج مذہب ہو, سیاست ہو, تعلیم ہو, جو بین الاقوامی تعلقات ہوں, یا اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو اس ماڈرن دنیا کی بنیادی ضرورت ہیں, صحت کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ آپ کا, کوئی بھی شعبہ آپ کا سوشل میڈیا کی دخل کے بغیر مکمل نہیں ہے. پاسبل ہی نہیں ہو رہا. اس لیے آپ کے اس سوال کے حوالے سے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے اگزامپل دی کہ سوشل میڈیا اب انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے, آپشن نہیں رہا. سوال بات تو یہ ایسے ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم اپنے معیار زندگی کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ سوشل میڈیا کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان چینجنگ چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل بہتر سے بہترین کی طرف جائے, اور اس وقت جو ہم ایک وہ دکھاوے میں یا نمود و نمائش میں پڑ چکے ہیں, تو آیا اس سوشل میڈیا کی زد میں ہم ہمارا معیار زندگی تبدیل کر سکتے ہیں؟ کبھی زبردست بات کہی آپ نے. یہاں سے مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک دوسرا پہلو, ہم نے اس بات پہ تو ابھی بات کہی کہ یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کون جانتا ہے کہ ہم نے یہ بات خوشی میں کہی یا غم میں. ہاں, یہ تو ہمارے دل میں چھپی ہے بات, کیا خیر. یس, تو اس پہ اب ہم اظہار کر دیتے ہیں. جناب اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ بہت عرصہ پہلے, اور یقیناً نہ تو اس وقت اس طرح سے موبائلز ہوا کرتے تھے, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ ہی کوئی سرچ انجنز ہوا کرتے تھے, لیکن ایک ویژن تھا مستقبل کا انہیں کہ وہ انہیں دکھ رہا تھا کہ یورپ کا جو افریت ہے وہ یہاں آئے گا. میں افریت کا لفظ کیوں استعمال کیا وہ بھی میں آگے اس کو ڈیفائن کروں گا. ٹھیک ہے. تو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. Instruments kill the emotions of the humans. I agree. اور یہ ایک ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت,
یعنی یہ جو مشینز آ جائیں گی, یہ جو گیجٹس آ جائیں گے, یہ آپ کے احساسات کو مار دیں گے. اچھا, بڑا اہم پوائنٹ ہے, اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو بلال صاحب نے بات کی ایموشنز کو مار دیں گے, اور یہ اس وقت آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ہو رہا ہے. مزید ہم بلال صاحب سے جانتے ہیں معیاری زندگی میں اس کا جو سوشل میڈیا کا رول ہے وہ کیا ہے اور کتنا خطرناک یا ضروری ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, ان ڈیٹیل جانتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم, بہت ہی خاص, امپورٹنٹ وقت کی ضرورت, جس پہ ہم بات کریں سوشل میڈیا کے, ہماری جو سماجی زندگی ہے اس پہ جب ہم اثرات کی بات کرتے ہیں, اس کے رول کی بات کرتے ہیں, اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں, ویلیو کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال سے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جہاں ہم ہمارے باقی تمام تر معاملات دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی یا سنوارنے کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ سوشل میڈیا کا بہت ہی اہم کردار ہے. اور اب کہاں ہم لیک کر رہے ہیں اس کی ویلیو کو سمجھنے میں, اس کے رول کو سمجھنے میں, وہ آج اس پروگرام میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. بلال صاحب ہمارے ساتھ ہے. بلال صاحب, ہم بات کر رہے تھے معیاری زندگی کی اور سوشل میڈیا کی, تو آپ نے ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ آ کے ہمیں جہاں آپ کو روکا, بریک لی, وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے ایموشنز کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دے گا. تو وہیں سے آپ کنٹینیو کیجیے. ایگزیکٹلی. تو جیسے کہ میں نے اقبال کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ مشینز کی جو گورننس ہے یہ انسان کے جذبات کو قتل کر دے گی ان دا فیوچر. ہم نے یہ بات دیکھی کہ وہ وارمتھ, وہ حدت رشتوں کی جو باپ اور بچوں کے بیچ تھی, جو ماں اور بچوں کے بیچ تھی, جو بھائیوں اور بھائیوں کے بیچ تھی. میں یہ رشتوں کو الگ الگ اس لیے گنوا رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس اسٹیبلش ہو. جو بہنوں اور بھائیوں کے بیچ تھی, جو بچوں اور والدین کے بیچ تھی, یا مزید رشتہ داروں کے بیچ تھی. ایک دوسرے پہلو پہ آئیے تو جو دوستوں کے بیچ تھی, بالکل وہ ختم ہو گئی. اینڈ ہم ہیپی برتھ ڈے اور کارڈ, عید کارڈ کی بجائے ہم ایچ بی ڈی اینڈ عید مبارک تک پہنچ گئے. ایگزیکٹلی, وہ بھی شارٹ کر دیا ہم نے. اور ہم جو ہے وہ فزیکلی جا کر کسی کا جنازہ پڑھنے, اسے اس کے ورثاء کو تسلی دینے, کہ غم میں شریک اس کے غم میں شریک ہونے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہوتے ہوئے RIP تک پہنچ گئے. بتائیے کیا RIP لکھ دینا کسی کو آپ کے ان جذبات کو اس تک پہنچا سکتا ہے؟ نیور. آپ کی نیت کے اس حدت کو ان تک پہنچا سکتا ہے جو آپ کا فزیکلی وہاں موجود ہونا تھا؟ ناممکن, امپاسبل. اب ہوا یہ کہ سوشل میڈیا نے, میں سوشل میڈیا کا مخالف نہیں ہوں, بنیادی طور پہ ایک ریفائنمنٹ تجویز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو ان سوشل کر دیا. کیا بات, یہ بات, یہ ریورسل کا باعث بن گیا. یس. اور ہوا یہ, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. میں ہمیشہ آئی ٹیک اپ دس پوائنٹ کہ ایک ایسی قوم جو سوشل میڈیا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب کے لیے, اس ریولوشن, اس فلڈ کے لیے تیار نہ ہو, مینٹلی آئیڈیالوجیکلی میچور نہ ہو, اس کے پاس جب یہ چیز آتی ہے تو یقیناً وہ کوئی بہت اچھے اجتماعی طور پر اثرات مرتب نہیں اس کے کچھ پازیٹیو ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. اب اس کے مثبت پہلو کے اوپر آگے آپ موقع دیں گی تو ہم بالکل بات کریں گے, ضرور. لیکن ابھی میں صرف اس پہلو اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جب لوگ اپنے طرز زندگی کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں نا کہ ہم سوشل میڈیا کی اس بھرمار کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی اس پہ جو نظر آ رہا ہے, جو لوگ دکھا رہے ہیں یار, بڑا لیوش لائف, تو کیا ایسا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ پھر ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے جو بیہائنڈ دا سین ہے وہ ان کو شاید نہیں معلوم. ایبسولوٹلی. اور سوری, تو سوشل میڈیا کے معاملے میں جو افراد دوسروں کو انفلوئنس کر رہے تھے, جہاں انہوں نے ناانصافی سے کام لیا. ناانصافی سے کام یوں لیا کہ جب آپ نے کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن میٹنگز کا بڑا کلچر تھا. ایسے اب آن لائن میٹنگز میں لوگ ایسے, جیسے میں نے ابھی بیٹھا ہوں, کوٹ شرٹ اور ٹائی پہنتے تھے اور نیچے کچھا پہن لیتے, شارٹس پہنا ہوتے تھے کیونکہ ٹیبل کے نیچے تھا, نظر نہیں آ رہا تھا.
جو انفلوئنس کرنے والے تھے انہوں نے ایک فیک لائف کو ایسے who don't know, let me tell the truth, who don't know کہ جب میں اس سیٹ کے اوپر آیا تو میں نے ٹائی بھی پہنی, میں نے شیو بھی بنائی, میں نے کوٹ بھی پہنا, کیا میں 24 گھنٹے ایسے ہی رہتا ہوں؟ نیور. کون رہتا ہے ایسے؟ نو میں کیجول بھی ہوتا ہوں, آف کورس میں اتنا ریلیکس بھی ہوتا ہوں کہ ایک مجھے اس اسکرین کے اوپر دیکھو اور میری پرسنل لائف میں دیکھے تو شاید پہچان بھی نہ سکے. کچھ ڈفرینس ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. یس. ایک تو انفلوئنسرز نے یہ ناانصافی کی کہ انہوں نے طرز زندگی لوگوں کو جو اپنی زندگی کے گلمپس دکھائے, ایک ریپوزیٹری ایلبم دکھایا, اس ایلبم کو یوں پورٹرے کیا کہ جیسے دس از آر لائف سٹائل ان سائڈ آؤٹ 24/7. گھر میں بھی ایسے ہوتے ہیں, باہر بھی ایسے ہوتے ہیں, 24/7 ہم اسی طرح. ایسا ہی ہے. یہ ناانصافی تھی انفلوئنسرز کی. اتنے بڑے بڑے اینکرز ایکٹریسز ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہم سیٹ پہ یا ٹی وی پہ نظر آتے ہیں ہم گھر میں ویسے نہیں ہوتے, ہم گھر کے سارے کام کرتے ہیں جسٹ کائنڈ آف جیسے ماسی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 24/7 لیوش لائف سٹائل میں وہ اڈاپٹ کریں. تو ایک تو یہ انفلوئنسرز کے اینڈ کے اوپر یہ تھوڑا سا ضرور ڈیفیشنسی رہی ہے کہ وہ یہ ڈیفائن نہیں کر پائے کہ بھائی دس از آر پورٹریل, آر you know what we show, yes, what we portray, لیکن this is not the whole life. اچھا اب یہ تو ان کے اینڈ پہ ہے کہ وہ اس تفریق کو واضح نہیں کر پائے اپنے فالوورز کے سامنے. اب فالوورز کی کم عقلی دیکھیے, ان کی کن ذہنی دیکھیے, رہی سے کسر انہوں نے نکال دی کہ انہوں نے یہ بادر ہی نہیں کیا کہ ہم یوں, اچھا یہ میں میسز کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑی تعداد, انہوں نے یہ بادر ہی نہیں کیا کہ ہم یہ کھوج تو لگا لیں کہ یہ صاحب یا یہ صاحبہ جو پورٹرے کر رہی ہیں, جنہیں بھی وہ فین ہیں, جن کی وہ فالو کر رہے ہیں, جن کو وہ لائک کر رہے ہیں, جن سے انسپائر کر رہے ہیں, تو جو یہ جو پورٹرے کر رہے ہیں, از دس دیئر ہول لائف سٹائل یا یہ ذرا سوچا تھوڑا اسٹوڈیو ٹائم ہے, کیمرہ ٹائم ہے, they didn't think. اب انہوں نے مجھے اجازت دیجیے, بولے این آر یانگہڈ ہمارے ایک ٹیچر تھے, کریٹیو رائٹنگ پڑھاتے تھے. اب پتہ نہیں ہے وہ اللہ ان کو زندگی دے, حیات ہیں یا نہیں, لیکن ایاز مغل صاحب انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا دیکھو ایک محلے میں ایک صاحب نے اپنی جینز کو یہاں سے پھاڑا, یہ 90s اسکول ٹائم کی بات, جینز کو یہاں سے پھاڑا اور ادھر سے بھی پھاڑا, فیشن بن گیا, اور بولا اب میں مائیکل جیکسن. تو میں نے اس کو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھائی کہ میاں جینز پھاڑنے سے آپ مائیکل جیکسن نہیں بن سکتے. اب یہ سمجھنے والی بات تھی نا. سو یہ وہ فالوورز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک بڑی ایک عام سی اگزامپل بھی استعمال ہوتی ہے کہ دوسرا اس کو ہم سمجھتے نہیں ہے نا, ہم جو دیکھتے ہیں فوراً سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر. اور دوسرا دیکھیں نا, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, فرض کریں میں نے جو اس کا گڈ اور بیڈ کانٹینٹ پہ تو میں ابھی گیا ہی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو جو وہ دکھا رہا ہے, اب ہاں وہ دکھا رہا ہے, آپ اسے کسی بھی میل فیمیل کو آپ اس کی فالوئنگ میں ہیں اور آپ اسے پسند کرتے ہیں, فائن, دس از یور چوائس, اوکے. لیکن وائی, سوری میں کچھ روانی میں بولنے لگا تھا, رک گیا. وائی آر یو فالوئنگ سو بلائنڈلی, ایسے بلائنڈلی کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اور اس کے وہ پورٹریل جو تھا, آئی وش کہ میں اس کو ڈیفائن کر سکوں, بات کو واضح کر سکوں. اس کا وہ جو ریپوزیٹری ایلبم تھا اس کو اپنی ہول لائف پہ چپکا کر آپ جب وہ بننے کی کوشش کریں گے یا اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ نہیں کر پائیں گے. اس کے نتیجے میں آپ کو فرسٹریشن ہوگا, اینگزائٹی ہوگا, ڈپریشن ہوگا, ایک آپ کو احساس ہوگا ہیوز اور ہیو ناٹس کا, ایک خلیج جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, سوسائٹی میں پولرائزیشن ہوگی, فرسٹریشن ہوگا, اور وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں کیوں ویسا نہیں بن پا رہا, میرے ساتھ ویسا کیوں نہیں ہو رہا, یا اتنی فین فالوئنگ مجھے کیوں نہیں مل رہی, اتنی پذیرائی میری کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ چیز پھر آپ کو اور ٹریگر کرے گی. ونس ایک کیا بات آپ نے کہی, اور میں آپ کو بات once I wrote something on Twitter, تو وہ لنکڈ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, سارے لنکڈ, ایکس اور فیس بک سب لنکڈ ہوتے ہیں, فیس بک پہ بھی آتی ہے پوسٹ. someone has commented on my post, دیکھیں جی آپ کا اسٹیٹمنٹ اتنا غیر معروف ہے, اچھا اتنا ان پاپولر ہے کہ دیکھیں نا آپ کے تو اتنے چند لائکس آئے ہوئے ہیں. میں نے ان کو بصد احترام, وہ ایک بڑا نام ہے سیاست کا, میں نے انہیں بصد احترام لکھا کہ دیکھیے میں تو آپ کو بڑا باشعور سمجھتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر
جو ایکٹرز ہوتے ہیں, میں آئی ریسپیکٹ دیم, میں ان کو ڈسگریس نہیں کر رہا, لیکن جو اسٹیج کے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو اس بات سے پرواہ ہوتی ہے کہ میرے جگت کے اوپر کتنی تالیاں بجی ہیں اور میری ایکٹنگ پہ کتنے لوگوں نے جو ہے ہوٹنگ کی ہے اور اس پہ کتنی کی ہے, اس سے ان کی رینکنگ ہوتی ہے. ایسے مجھے بتائیے کہ سماج کا بیانیہ تشکیل دینے والے, معاشرتی علوم کے طالب علم, معاشرے کا ایک نظریہ تشکیل دینے والوں کو کب اس بات کی پرواہ ہے کہ کتنے لائکس ہیں اور کتنے نہیں؟ پوائنٹ, ویلڈ پوائنٹ, سمجھنے کی بات ہے دیٹ یو ڈیفائن یور سیلف. یس, آپ اسٹیج تھیٹر کے ایکٹر ہیں یا معاشرے کا بیانیہ تشکیل دینے والے انفلوئنسر ہیں؟ ایگزیکٹلی. اب یہ خود ایک دفعہ رک کے سوچیں Yes. کہ کہیں آپ غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے. ایگزیکٹلی. سو دا پوائنٹ از, تو میں نے کہا کہ یہ انفلوئنسرس, اچھا انفلوئنسرس جب میں کہتا ہوں نا, لوگ اپنے ایک طبقہ اپنے آپ کو ایک دم باہر نکال لیتا ہے, اچھا نہیں یہ تو ٹک ٹاکر کی بات ہے, کہ بھئی ہم تو انفلوئنسر نہیں ہیں. نو, اینی پرسن on YouTube, Facebook, Twitter, X, ٹک ٹاک, کسی پلیٹ فارم پہ کسی بھی شعبہ کا آدمی صحت سے متعلق, مذہب سے متعلق, سیاست سے متعلق, میڈیا سے متعلق, کسی بھی شعبے سے متعلقہ کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کوئی ایسا فرد میل یا فیمیل ہے جس کو لوگ سنتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, دے فال ان سیم کیٹیگری, چاہے وہ عالم ہو یا ٹک ٹاکر ہو یا اور اس وقت تو ہم سب سوشل میڈیا پہ ہیں. وہی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ, ضروری ہے, ایک ایلیمنٹ ہو چکا ہے, اس کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. تو وہ تمام انفلوئنسرز کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. میں نے انفلوئنسرز کو ڈیفائن کیا. تو انفلوئنسرز نے کیا غلطی کی کہ اپنے پورٹریل کو, اپنے ریپوزیٹری البم کو اپنا پورا لائف سٹائل بنا کے بیان کیا. اور فالوورز نے کیا غلطی کی کہ انہوں نے ان کے ریپوزیٹری البم کو, ان کے پورٹریل کے ایک چھوٹے سے گلمپس کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی لائف سٹائل ہے, اور اس کو جب فالو کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کیا نتائج ہیں. یس. اچھا, اب یہ جو آپ نے پوری یہ ڈیفینیشن, یہ بیانیہ دیا, یہ ایک جو بھی ایک ایلیمنٹ, یہ جو بھی حرکات ہماری کہہ لیں, یہ ہماری شخصیت کو بھی تو مجروح کر رہا ہے. ہاں نا, دیکھیں نا, بڑا زبردست بات کسی نے کہی تھی کہ زمین پہ بناؤ جو محل اپنا, تو سنگ بنیاد عرش پہ رکھنا. یعنی آپ زمین پہ اپنا محل بنا رہے ہیں اور سنگ بنیاد عرش پہ رکھ رہے ہیں. حضور بات یہ اب بھی یہ سمجھنے والی بات ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کسی چیز کی بنیاد, کسی عمارت کی فاؤنڈیشن کو غلط رکھیں گے, تو اس پہلی اینٹ کو غلط رکھیں گے تو دیوار تو ٹیڑھی ہوگی نا. ہاں, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ عمارت اچھی بن جائے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری شخصیات کو متاثر کر رہے ہیں, انڈیویجولز کو بھی متاثر کر رہے ہیں. ہم نے معاشرے کے پہلو پہ بات کی, ہم نے انفلوئنسرز اور فالوورز کی بات کی, لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب وہ نیرو ڈاؤن کر کے ایک فرد کی زندگی کو بھی ایسے متاثر کر رہے ہیں کہ فیک لائف سٹائل ڈسٹرائز ایک جعلی طرز زندگی آپ کے اس شخصیت کو, اس جو آپ حاصل کر چکے ہوئے ہیں, اس حاصل کو بھی برباد کر دیتا ہے جو در حقیقت آپ کے پاس ہے. کمال بات آپ نے کہی, جیسے اقبال ہی نے کہا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقاں ذرا, دانا تو, کھیتی بھی تو, باراں بھی تو, حاصل بھی تو, یور ایوری تھنگ. وہ جو ہول سینس آف ہولنس تھا ایک فرد کے دل میں, اپنی قدر و منزلت تھی, اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی جو عزت تھی, جو سیلف اسٹیم تھی, وہ سیلف اسٹیم کمپرومائز ہو گئی اس کے فیک لائف سٹائل کی وجہ سے. مجھے بتائیے نا, جس انسان کو یہ اعتبار ہے اپنی ذات کے اوپر کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ سٹبن ہو جائے, اپنی میں اصلاح نہ کرے, لیکن جیسا وہ ہے, جیسی وہ ہے, وہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے. کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, I have created the humans on best of my creation. میں چاہتا ہوں لوگ اس کو they take it in their hearts. Exactly. ذرا سا ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک اور گفتگو کا سلسلہ جاری. آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक जिस पे हम बात करें सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया का जो रोल, जो किरदार है हमारी ज़िंदगी में, जो इसके असरात हैं, वो यकीनन जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। आप कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ आप छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम कहें कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया के बगैर आगे बढ़ना है, मुझे इसका इस्तेमाल बिल्कुल अमल में नहीं लाना, और मुझे एक कामयाब बिजनेसमैन भी बनना है, या मुझे किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है, और बिना सोशल मीडिया के इस्तेमाल किए, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी और आपको इस्तेमाल में लाना होगा सोशल मीडिया। तो इसके असरात, या इसका जो किस तरह से इस्तेमाल, या इसके जो मनफी असरात है उससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं, यही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी पे बिलाल साहब जो है वो हमें गाइड कर रहे हैं। बिलाल साहब, ये आखिरी सेगमेंट है, हमारे पास 12-15 मिनट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसी पे हम मज़ीद कुछ ऐसे पहलू सोशल मीडिया से रेलिवेंट जो हैं वो हम नाज़रीन के सामने रखें। मुझे ये बताएं कि हमें कहीं ना कहीं पता भी होता है कि हम सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारी इनफरादी या इज्तिमाई सतह पे वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ज़रूर दे सकता है। तो आया अगर मैं सोशल मीडिया के कंटेंट की ही बात करूँ, जैसे अगर हम टीवी पे बात करते हैं तो हमें वो कहते हैं ना कि फ़िल्टर करके चीज़ें आगे जानी हम लेकर चलते हैं कि क्योंकि लोग सुन रहे हैं, एक मुआशरे पे एक मैसेज जा रहा है, तो कोई गलत बात हम ना कर दें, किसी की दिल आज़ारी या किसी की इज़्ज़त नफ्स पामाल ना हो। बट सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा है, ऐसे ही कुछ भी ऐड करें, कोई भी कंटेंट डालें जिससे आप वायरल हो सकते हैं, जिस आपको जो लगता है कि भाई फ़लाँ इस तरीके से हुआ तो मैं भी ये कर लेता हूँ। आपके पास कोई रोकथाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। कोशिश हुई लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी कोई कामयाब हुई है। तो अपनी खामियों को हम कैसे उसका जो है ना वो हम उसको पहचानें, और आया जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिलाल साहब में ये गलतियाँ हैं, महविश में ये गलती है, या फ़लाँ में ये गलती है, लेकिन अपने अंदर झांकना, अपनी खामियों को पहचानना हम भूल जाते हैं। तो इस पे हम कैसे आए? थ्रू सोशल मीडिया। करेक्ट। वी हैव स्पोकन अ लॉट ऑन, कंप्लीट तो बात फिर भी नहीं कर पाए बिकॉज ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, ऐसे ही है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम बहुत सारी हमने इस पे गुफ्तगू की कि सोशल मीडिया के यूज़र्स और फॉलोअर्स और सारे लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, एक बात करके फिर मैं ये चाहूँगा कि हम इसमें ना इसके एक मुस्बत साइड पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट टाइम आखिर यही में हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि मेरे ख्याल से ये जो अभी कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि कोई फायर वॉल चीज़ है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि कोशिश लेकिन आई डोंट थिंक सो इतनी कोई वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यस, मैंने इसी तरफ इशारा किया था। मेरा ये ख्याल है हाँ, कि जिस तरह से पैमरा होता है, इसी तरह से मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। यस, और फिर उसमें एक तो सरकार रेगुलेट करेगी, दूसरा अफराद को भी इस सिलसिले में जो भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हों उनको, गवर्नमेंट को भी चाहिए और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ सेंसिटाइजेशन सेशंस करें। बिल्कुल ऐसे, चाहे वो जिस भी शोबा में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, उनके साथ सेशंस करें और उनको इसकी तरबियत दें कि इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं। यस, और इसके रिपरकशंस क्या होंगे कि जब आप समझकर और दानिस्ता तौर पे लोगों की रहनुमाई नहीं करेंगे, हैपहैज़र्ड तरीके से करेंगे, जिसे शुत्रे बेमुहार कहते हैं, एक शुत्रे बेमुहार के तौर पे आप करेंगे, आपकी मुहार किसी हाथ में नहीं होगी, तो उस सूरत में आप कैसे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए सेंसिटाइजेशन सेशंस होने चाहिए, उन्हें उनकी तरबियत होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स का बताया जाना चाहिए। इससे जैसे हमें पता होता है कि भाई हमने अगर ऑन स्क्रीन है तो कौन से अल्फाज है, हाँ क्या कहना है और किन अल्फाज से हमने इज्तनाब करना है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो सोशल मीडिया में खुलेआम बोल देते हैं। इवन हम अपने सोशल मीडिया पे बोल देते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन या टीवी पे आके हम उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। तो सोशल मीडिया बिकॉज़ वी नो दिस इज कंट्रोल्ड, एग्जैक्टली, बट वी डोंट नो दैट वहां पे वो शुत्रे बेमुहार है। अब जब हम लफ्ज कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो लोग कुछ लोग इसको गलत डिफाइन करते हैं। हाँ, इसके भी अपना उन्होंने एक वो मतलब कहते हैं निकाला कि नो देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोल। हु सेज देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोल? ये गलत फिलॉसफी है। ठीक है, आप शुत्रे बेमुहार नहीं हो सकते, आप इंडिविजुअलिज्म को प्रोमोट नहीं कर सकते,
جب آپ کو ایک سوسائٹی کھڑی کرنی ہے، جب آپ کو ایک نیشن قوم کھڑی کرنی ہے، جب آپ کو ایک ملک کا استحکام درکار ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، یا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اظہار رائے کی آزادی کو لینے والی بات ہے اس کا کنٹرول کیا جانا، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگلا سوال، کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان یا کسی بھی ایسی ریاست میں رہیں جو خود مختار ہو؟ تو وہ یقیناً کہیں گے ہم چاہتے ہیں، بالکل، ہاں یہ اس یہاں پہ ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں، بالکل، کیونکہ ہم آزاد رہیں، ہمارے شہری حقوق متاثر نہ ہوں۔ تو پھر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی خود مختار اور آزاد ریاست جو اپنے شہریوں کو شہری حقوق فراہم کر رہی ہے، وہ شہری حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ شہری فرائض بھی عائد کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ یہاں پہ آپ کی بات کٹ کر بات ایڈ کرنا چاہوں گی، سوشل میڈیا چونکہ آپ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا جو ایک آزادی اظہار رائے ہے، حق ہے ایک، ہم سے وہ چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سارے ویسٹ ایسے ہیں جہاں پہ یہ اب ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اگر کسی اور ممالک سے آنے والے لوگ کسی ہماری اس کنٹری میں آ رہے ہیں تو وہ ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ بھائی سوشل میڈیا، یہ جو ڈیجیٹل ایک پروپیگنڈا یا سازشیں ہیں، اس میں انوالو نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسا مواد، ایسا کانٹینٹ اس کے سوشل میڈیا سے اس سے وہ وہاں پہ اپلوڈ نہ ہوتا ہو، اگر ہے تو ڈیلیٹ اٹ۔ بالکل، یہ انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے، تو وائی ناٹ، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہم ہیں دھڑا وی آر دی چیمپئنز۔ لندن نے ایک ہائیڈ پارک رکھا ہے جس میں آپ وومٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے سوچوں کو، یہاں تو ہر گلی ہائیڈ پارک ہے، ہر فیس بک کا جو پروفائل ہے وہ ہائیڈ پارک ہے، ہاں، ہر ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس کا وہ ہائیڈ پارک ہے، یہاں تو سب کچھ ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے، اینڈ یوٹیوب کا تو پوچھئے مت۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں مل نہیں رہی ہے، ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ اگر یہ حق ہے تو بھائی ایسا حق انسٹنٹ میرے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، خواتین و حضرات، تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو کم ہونے کی ضرورت، اس کو مزید آزادی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اب لگام کی ضرورت ہے، کہ جس سے بے لگام ہو چکا ہے یہ حق، جو اٹھے، جو چاہے پولرائزیشن کر دے، کچھ بھی، جو چاہے تقسیم کی بات کرے، تقسیم در تقسیم، مذہب پہ تقسیم، سیاست پہ تقسیم، نسل پہ تقسیم، ایک اور چیز یہاں بلال صاحب، اگر کوئی کچھ ہوتا ہے نا، ہم اس میں اب ویریفائی نہیں کرتے کہ آیا یہ صحیح کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، یہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ عوام کے لیے یا اس ہماری ریاست کے لیے کتنا وہ بینیفٹ یا کتنا نقصان دے سکتا ہے، اس میں نہیں ہم دیکھتے، ہم کہتے ہیں اچھا آپ کی آواز ٹی وی میں نہیں کوئی اٹھا رہا، ٹی وی تک آپ کوئی بات نہیں کر رہا، نو پرابلم، سوشل میڈیا پہ آپ آ جائیں، ہم یہ بات کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سو there should be a regulatory authority for the social media. So مجھے آپ اجازت دیجیے، if we talk about some positive uses، میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے میں یہاں چاہوں گی کہ ہم پازیٹیو جو اس کا اسپیکٹ ہے نا اس کو ہم لاسٹ میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی، جو بچوں کی طرف سوشل میڈیا کا ہم نے بڑا ایک رجحان کر دیا ہے، بڑے تو اس میں اب ڈوب ہی چکے ہیں، لیکن جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کو مفلوج کر رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں جو اس کے منفی ہے نا، اس کے بعد پھر ہم پازیٹیو پہ۔ ایبسولوٹلی رائٹ۔ اگین میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے لیے سوشل میڈیا بہت مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہوا کیا ہے، ہو سکتا ہے اگر ہم کریں تو ویری انفارچونیٹلی ابھی یہ ہوتا ہے کہ میں صرف ماؤں کو تو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، ماں ہوں یا باپ ہوں، انہوں نے دو غلطیاں کر لی۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محبت کو گیجٹ سے جوڑ دیا۔ جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ میں چونکہ زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنے بچے سے، اس لیے میں نے سب سے اچھا فائنسٹ گیجٹ ود فاسٹسٹ انٹرنیٹ اس کو لے کر دیا ہوا، مہنگی ترین چیز دے دی ہے میں نے۔ لیٹ می ٹیل دیم دیٹ یو آر the worst enemies of them. یس، یہ پیار نہیں ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا، لیکن آپ دراصل دشمنی کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے پیار کو ری ڈیفائن کریں۔ وہ ایک اب کسی نے یہ کہا بھی تھا نا، میں اس کا نام بھول گئی، کہ اس نے کہا کہ مطلب ایک طرف گیجٹ ہے اور ایک طرف دیکھتا ہوا کوئلہ ہے، تو آپ بچے کے ہاتھ پہ کیا رکھیں گے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوا کوئلہ رکھ دوں گا، موبائل نہیں دوں گا، موبائل نہیں دوں گا، بالکل ایسا ہی۔ ہاں، یہ اس لیے آپ اپنی محبت کو ری ڈیفائن کیجیے، ٹھیک ہے، نمبر 1 ایک غلطی یہ کی۔ دوسری غلطی یہ تو وہ ہے نا جو آؤٹ آف پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، ایک مثبت سوچ کے تحت انہوں نے غلطی کر دی، ایک کرمنل نیگلیجنس ہے، وہ یہ ہے کہ والد ہوں یا والدہ، میں بھی والدہ زیادہ تعداد میں ہوں اس حوالے سے، لیکن والد ہوں یا والدہ، والدین نے کیا کر دیا
کہ انہوں نے اپنے سکون کی خاطر، بچہ میں تنگ اپنے پیس آف مائنڈ کی خاطر True. اس کو گیجٹ پہ لگا دیا. بچہ تنگ نہیں کرے، اپنا لگا رہے گیجٹ پہ. دس از شیئر ڈس آنیسٹی، یس شیئر ڈس آنیسٹی. یوں نہ کیجیے، ٹھیک ہے. انسٹنٹ مجھے پتہ نہیں، ہمارے پروگرام کا کینوس بھی نہیں ہے اور میں وہ رو میں بہہ کر کچھ ایسا نہ بول جاؤں، تو حضور قبلہ پیدا نہ کیجیے، پھر آپ یوں نہ کیجیے. دیکھیے ایک روح اس کو آپ بارے میں زندگی میں لائے یہ بھی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی تربیت کے جو آپ بچے پیدا کریں تو اس کی تربیت کا سوال بھی آخرت میں ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی. تو یہ گیجٹ دے دینا، سوشل میڈیا سے انہیں جو ہے نا وہ آشنا کروا دینا، یہ تربیت نہیں ہے. اچھا، اب بات ہو رہی ہے موبائل اور گیجٹس کی، اور آپ جو ہے وہ بیچ میں حدیث اور آیت لے آئیں تو لوگ کہتے ہیں یار وہ نہیں وہ تو اور بات. اب میں آپ کو بتاؤں، ریفرنس دے دیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلکم رائع وکلکم کان مسئولا عن رعیتہ، ہر ایک کی ایک رعایا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ایک بندہ میرے جیسا غریب آدمی، اس کی کون سی رعایا ہے، اس کی کون سی ریاست ہے، کون سی ریاست کے وہ نواب ہیں؟ یس، میری ریاست ہے، میری اولاد، میرا گھر، میرے بیوی بچے، یہ وہ رعایا ہے جس سے کوئی زمین جائیداد آپ کی ریاست یا وہ نہیں ہو سکتی، آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کے بچے، یہ وہ رعایا ہے جس سے کے بارے میں I will be standing on the that کٹہرا and I'll be questioned، ان سے سوال ہوگا. بالکل. تو یہ وہ بات تھی کہ یوں نہ کیجیے. میں نے دو پہلوؤں پر اپنے بچوں کی بات کی نا، تو اس میں ایک تو یہ کہ وہ آؤٹ آف لو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت کا پورٹریل یہ ہے کہ ان کو بیسٹ گیجٹ دے دیا. یہ بچوں کے حوالے سے تو اب والدین جان گئے کہ منفی اثرات اس کے کیا. ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں، اب اس 3 منٹ میں آپ اس کو جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ بتا دیجیے. I really wish سدھا صاحبہ کہ میں وش سوری I really wish کہ جو پاکستان میں گورنمنٹ اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرے کے مختلف تنظیمات ہیں، ان کو چاہیے کہ پورا جدوجہد کریں اس معاملے میں کہ جس طرح ہمارے پڑوسی ملک نے اپنے شہریوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تربیت دی. ٹھیک ہے. یوٹیوبرز کریٹ کیے، وہ یوٹیوبرز جو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سیاست پہ ہاں کرائے، نہیں، there are multiple things to be done. ٹھیک ہے، کوئی اسٹریٹ فوڈ کو ہے، کوئی so on and so لائف اسٹائل ہے، ڈریسنگ ہے، وٹ ایور. تو وہ ایک تو لوگوں کو یہ تربیت دیں کہ سوشل میڈیا از ناٹ میئرلی شوئنگ آف کہ جی ہم نے وہاں جگہ کھانا کھا لیا، وہاں جگہ یہ کر لیا، بلکہ آپ لوگوں کو اگر تربیت دیتے ہیں تو ہمارے جیسی ایسی معیشت جو سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، وہاں پہ اگر آپ نے انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنے کا اتنا شوق ہے اور آپ نے ایک افراد اور تقسیم پیدا کرنی ہی ہے، نہ کیجئے، لیکن اگر کرنی ہی ہے تو یوں کیجئے کہ ہر گلی، ہر محلے اور ہر گھر میں ایک ایسا فرد پیدا کر دیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ارننگ کر رہا ہو. آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی، آپ کی معیشت کو سہارا ملے گا، اور آپ اور انفلکس ہوگا اور فرام ود ان یور ہوم. دوسرے ممالک سے ہم بڑا انسپائر ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے پڑوسی ملک سے ہو جائیں تھوڑا سا سوشل میڈیا کو لے کے، اب ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کو لے کے. یس، دے برنگ ان ڈالرز. اب بتائیے نا کہ آپ اتنی کثرت میں آپ کی عوام جب ڈالرز لے کر آئے گی تو وہ کہاں جانے، ود ان یور اون فینس رہیں گے نا، ٹھیک ہے، اور آپ کی معیشت کو بہت بڑھاوا ملے گا. ہمارے نوجوانوں کے لیے گائیڈ لائن سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ پیغام. میں تو یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کو اگنور کر دیں، یہ تو کوئی بڑی ہی دقیانوسی بات ہوگی، نہ کیجئے. لیکن آپ آئیے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر آئیے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ کر آئیے کہ آپ نے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنی معاشی اور معاشرتی اور انفرادی تینوں، یور اکنامک، یور سوشل اینڈ انڈیویجول، تینوں طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ محمد بلال اصفر عباسی صاحب، وقت دیا آپ نے، اتنے خوبصورت جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ان ڈیٹیل، کافی کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی. سماجی زندگی کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں جو سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں، اس کے منفی جو پہلو ہیں ان پہ ہم نے
روشنی ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ہم پہچان سکیں کیونکہ ہم دوسروں میں ہم بڑی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنا جو ہم بھول جاتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم خود کو پہچان لیں گے کہ ہم کہاں پہ غلط کر رہے ہیں، ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے کس طرح سے ان خامیوں کو دور کرنا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، ہم اس سے بالکل نہیں روک رہے اور روکنا چاہیے بھی نہیں۔ یہ ایک بڑی ایک بے وقوفی والی بات ہوگی کہ ہم اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا، اسی سے کہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ نہیں، آپ اس کا استعمال کریں۔ اس سیگمنٹ سے ہم نے یہی جانا، یہی سیکھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال برا نہیں ہے۔ آیا کسی بھی چیز کو جب آپ اس کی لمٹ کراس کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، تو لمٹ کے اندر رہتے اس کے پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں گے، یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ سچ سویرا میں تقریباً ہر ویک سنتے ہیں، اور یہ میری خواہش ہے، بلکہ ہم سب کی یہ وش ہے کہ یہ ٹاپک تمام تر ٹی وی چینلز پہ ہمیں سننے کو ملے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں، تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ بنیادی حق ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو آپ نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ان کی ہیلتھ اور ان کی ایجوکیشن پہ آپ فوکس کرنا شروع کر دیں، اور اگر آپ نے کسی ملک یا قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو انہی دو چیزوں کو آپ ٹارگٹ کر لیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس وقت ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ دونوں طبقے جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں۔ جس کی ہم بنیادی ضرورت کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی ضرورت یا بنیادی حق جو ہے اس سے لوگ ہمارے محروم ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کون سے ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم کام نہیں کر پا رہے؟ اسی پہ ہم بات کریں، اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان جوائن کر چکے ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں جی، ہمارے ساتھ ہیں راؤ شہباز علی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل شکر اللہ کا، بہت شکریہ راؤ صاحب، وقت دیا آپ نے۔ راؤ صاحب، جیسے میں تعلیم کی بات کی، ایجوکیشن دیکھیں یہ سب کا بنیادی حق ہے، یہ ضرورت ہے، ضروری ہے، کوئی اس میں اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کیے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، ناممکن، کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس میں جو اس وقت بنیادی مسائل آ رہے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے، آپ کے پاس یہ ریسرچ ہوگی، فگرز ہوں گے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہیں اس وقت۔ تو کیا بنیادی ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آ رہا ہے جو یہ ہمارے بچے اس بنیادی حق سے محروم ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی مہوش چودھری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایجوکیشن اور جو ہیلتھ سیکٹر ہے یہ بڑا پرائمری فوکس آف کنسرن ہے ہماری سوسائٹی کا، ایسے ہی، اور اس میں ہمیشہ سے ہی ویسے تو پاکستان میں خاص طور پہ اس میں ایک گیپ موجود ہے جس پر ڈسکشن تو بہت زیادہ ہوتی رہی ہے لیکن اسے فل نہیں کیا جا سکا انفارچونیٹلی۔ لیکن چلیں، یہ ایک خوش آئند ہے کہ آپ جیسے لوگ اور وہ لوگ جو کہ اس ایریا کو ٹیپ کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اس پر ورک شاپس کنڈکٹ کی جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں اس پر بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے سچ سویرا میں سچ ٹی وی جو ہے ہر ہفتے تعلیم پہ ٹاپک رکھتا ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویری ویری، یہ نہیں کہ مہینے میں ایک یا کبھی کبھار، نہیں، ہر ہفتے ہمارا ایجوکیشن پہ ٹاپک ہوتا ہے اور اس پہ ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ گریٹ، نہیں، یہ بڑا ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں تو سچویشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے آپ کے پاس ایجوکیشنل سسٹم میں بہت سے فلاز اور بہت سی امپروومنٹس یعنی جن کی ضرورت ہے، بالکل ایسے۔ تو اس پر اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر ان ایکویلٹی ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک جیسا ایجوکیشنل سسٹم ہمارے پاس سب کو دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ پھر ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہم سٹرائیونگ کنٹری ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور امپروو کرنے کی یقیناً بڑی کب تک کرتے ہیں کہ 77 سال تو ہو گئے ایگزیکٹلی۔ اب یہ چونکہ ایک ایسا ٹاپک آپ نے چن لیا جی، میں چونکہ میرا یہ شعبہ بھی ہے اور ہم سب کا یہ بڑا ایک بنیادی کنسرن بھی ہے، اگر ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسکولنگ سے، ایجوکیشن سے یا یونیورسٹیز سے اگر ہم ان ٹچ نہیں بھی ہیں تو ہم اپنے فیملی ممبرز کے تھرو، اپنے بچوں کے تھرو ہر وقت ہمارا ایک مین کنسرن ہے کہ اس سے دور ہم رہ ہی نہیں سکتے، اس سے دور ہم رہ ہی نہیں سکتے۔
اس میں بڑے گیپس ہیں جی, اس پہ تو بہت تفصیل سے بات چیت ایگزیکٹلی. ہو اچھا سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں, ہم بات کرتے ہیں ہمیں معاشرتی ترقی چاہیے, ہمیں ہماری جو اکانومی ہے اس کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جب ایجوکیشن اتنی ضروری ہو چکی ہے کہ آپ کی معاشرتی ترقی, آپ کی سوسائٹی بوسٹ نہیں کر سکتی, آپ جو اکانومی بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں, اپنی اس کنڈیشن یہ مہنگائی کے رونے ہم روتے ہیں, اس سے جب نکلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چابی کی جو ہے وہ تعلیم ہے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر ہم تعلیم کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ اس کو ہم نے جو ہمارا پرائمری ہونا چاہیے تھا, فرسٹ جو ہمارا, جس کو ہمیں اپنی ایک فرسٹ اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے تھا, ہم نے اس کو کہیں کسی کونے میں رکھ دیا ہوا. نہیں, بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کو, خیر میں تھوڑا سا سلائٹلی پوائنٹ آف ویو آپ سے ڈیفرنٹ دوں گا کہ ہم نے اسے اگنور تو شاید کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ ہم نے اسے ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے لے لیا. آئی تھنک یہ ہماری سوسائٹی کا ایک تھوڑا سا پرابلم بن گیا. اٹس اے ڈفرنٹ آسپیکٹ جس سے میں بات کر رہا ہوں. ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. جیسا کہ دیکھیں ہمارا, اگر آپ بینگ ایجوکیشنسٹ, آپ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو ایک کیٹیگرائز کریں, پھر آپ کالج والوں کو کریں, پھر آپ اسکول والوں کو کریں, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. رسپانسبلٹی شفٹ اگر آپ یونیورسٹی کے پروفیسرز سے اگر آپ ڈسکشن کرتے ہیں, مطلب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام بنیادی تعلیم دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اس میں ریفائن کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے, بیٹر ورژنز دینے کے لیے, ٹرین کرنے کے لیے ہم لوگوں کے یونیورسٹی سیٹ اپس ہیں جس میں کہ ہم دے سکتے ہیں. اگر پیچھے کالج سے گیپ رہ گیا اسٹوڈنٹ میں اور وہ ہم تک پہنچا تو ہم اس کو بالکل سٹارٹ سے سکریچ سے نہیں سکھا سکتے. اب آپ چلے جائیں کالج میں, ٹھیک ہے, اب کالج میں وہاں پر آپ کو ورژن یہ سننے کو ملے گا کہ بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ سکولز میں آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کی اڈیپٹیبلٹی, آپ کی لرننگ اور آپ کی سکلز کو ایک خاص ڈائریکشن میں دیتے ہوئے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور پھر ریکگنائز کر کے ہم تک بھیجا جانا چاہیے تھا. لہٰذا ہم اپنا رول جیسا پلے کرنا چاہیے تھا یا جو آؤٹ پٹ لینی تھی ہم نے, وہ ہم نہیں لے پاتے. تھوڑا اور پیچھے آ جائیں, سکولز میں جب آپ آ جائیں تو سکولز میں وہاں پر جہاں کہ اب آپ سمجھیں کہ ایک پرنسپل پرائمری رسپانسبلٹی لے لی جانی چاہیے, وہاں انفارچونیٹلی اتنے زیادہ کیپیبل, کمپیٹنٹ یا جسے کہتے ہیں گلوبل ویژن والے ٹیچرز آپ کے پاس موجود نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر انفارچونیٹلی رسپانسبلٹی شفٹ کرتے ہیں پیرنٹس کی طرف کہ دیکھیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کا بچہ ایسے بیہیو نہیں کر رہا, آپ اسے ٹرین. حالانکہ آپ بینگ پیرنٹس اپنی ساری ارننگز, اپنی ساری جو ہے وہ ٹائم وہ اس کو دیتے ہوئے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایک اپرچونٹی دیتے ہیں جس میں آپ پے کرتے ہیں اور آپ کی کوشش کی ہوتی ہے کہ یہ وہاں سے یہ لرن کریں. اب پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سکولز میں اسپیسیفکلی ہمارے ہاں ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بچوں کے بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے, ان کا انیشیل ایٹیچیوڈ دیکھا جاتا ہے, ان کو کھلونے دے کر یہ جج کیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے, یہ کسی ٹول کو اٹھاتا ہے, یہ کی بورڈ پر ہاتھ مارتا ہے, یہ گٹار اٹھاتا ہے, یہ کیمرہ بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہمارا جو رسپانسبلٹی شفٹ ہے اور اپنے آپ کو بریو ذمہ کر دینے کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم میں امپروومنٹ لانے میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں رکاوٹ بن رہا ہے. اس کو تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز ہم نے اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھی ہے, جہاں ہم بات کریں بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہے اپنے اس بنیادی حق سے. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو تعلیم یافتہ ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, وہاں جب روزگار دیکھتے ہیں, ان کی ڈگری دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں. بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہ چونکہ بہت ہی اہم یہ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہمارے والدین بھی اس پہ ضرور سوچ رہے ہوں گے اور جاننا چاہتے ہوں گے
کہ ہمارے بچے کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے باوجود بے روزگار ہے وہ، تو کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ تو اس پہ جناب ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر۔ آج کا دوسرا ٹاپک ہے ہمارا تعلیم۔ ایجوکیشن کی ضرورت ہے مگر کیوں؟ یقیناً اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین دیکھنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے رکاوٹیں، بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں، کیسے دور کیے جا سکتے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں۔ راؤ شہباز علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ راؤ صاحب بتائیے گا، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو اس بنیادی حق سے محروم ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو جاتے ہیں اسکول اور اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، کچھ ایسے ہیں جو تو بالکل ہی اسکول نہیں جاتے ہیں۔ اب وہاں ایک ادر سائڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ہمیں بے روزگار دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کون ذمہ دار ہے؟ تعلیم بھی ہے لیکن روزگار نہیں ہے۔ بہت شکریہ مہوش، یہ بڑا مطلب ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ بھی ہماری ایجوکیشنل گیپ جس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ مجھے ایک تو ہم بڑا دلچسپ فیکٹر ہمارے معاشرے کا یہ ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں جی آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے جی میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے تو وہ بتائیں گے میں ڈاکٹر ہوں۔ اوہ اچھا، ڈاکٹر ہیں اور کنسٹرکشن سائٹ پہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، انجینئر نے شاید کوئی میڈیکل سٹور بنایا ہوا ہوگا۔ اوہ مائی گاڈ، ٹھیک ہے، اور رائٹ پیپل فار دی رائٹ جاب بہت کم نظر آئیں گے آپ کو معاشرے میں۔ ہر دوسرا آدمی اس شعبے میں کام کر رہا ہے جس شعبے میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ کیوں؟ یقیناً مجبوری ہے، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اس کو ایجوکیشنل سسٹم نے وہ سکلز اور وہ ریلیونٹ نالج اور ایجوکیشن چونکہ فراہم نہیں کیا، تو وہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ایکسپلور کرنا شروع ہوا کہ یہ غم روزگار کہاں سے پورے کرنے ہیں مجھے، تعلیم یافتہ تو میں ہو گیا۔ ایک مکھی پر مکھی مارنے والے سسٹم نے اسے تعلیم یافتہ قرار دے کر ماسٹرز آف سم تھنگ کہتے ہوئے فارغ التحصیل کر دیا، جس کا ایک گلوبل اکانومی اور جو آج کی سکلز ہیں اس کے ساتھ وہ ایڈیپٹیبلٹی اس کی نہیں تھی۔ اب وہ نئے سرے سے، بلکہ پورے ہمارے اس میں ایجوکیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مطلب بینگ اسٹوڈنٹس بھی گریجویشن کر لی، اچھا اس سے جو لرننگ ہوئی ہے، جو کیپیبلٹی اسٹیبلش ہوئی، دیکھیں تعلیم کے دو ہی مقاصد ہوا کرتے ہیں، تیسرا مقصد بھی شاید کوئی ہو، مگر دو پرائمری کنسرنز جو ہیں وہ ایک یہ ہے کہ ایک اچھا ہیومن بینگ اچھی معاشرتی اقدار، روایات اور لرننگ کے ساتھ آپ معاشرے کو دیتے ہیں، جس سے وہ ایک سوسائٹی میں اچھا بیہیویئر اسٹیبلش کرتا ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن، پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ ہیلتھ، ویلتھ اور باقی سارے جو بیہیویئرز میں پرفارم کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نیبر بنتا ہے، اچھا ایک جو ہے وہ پروفیشنل بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے، دیٹ از یور جو آپ کی جو ضرورتیں ہیں فائنینشیل نیڈز، ظاہر ہے، بالکل ایسا، تو اگر ایجوکیشن آپ کی فائنینشیل نیڈز کو پورا نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ریلیونٹ نہیں تھی۔ یا شور پلیز، ایگزیکٹلی، جب ہم ریلیونٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ آیا اب جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں جن کو کاپی بھی کرتے ہیں، وہ بچے کو پہلے سے جج کر لیتے ہیں اس کی پرائمری سطح پہ کہ آیا یہ کس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اور ہمارے بچے ڈگری لینے کے بعد جان رہے ہوتے ہیں کہ آیا مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جی۔ اس میں پرابلم تو چلیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور میرا خیال میں یہ خاصا پرانا پرابلم ہو چکا ہوا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے، یہ چلتا اس پر ہم کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس پر ہم کام نہیں کر رہے، اس پر جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو میں ایک ایگزامپل دوں گا جی، ارباب اختیار تک بھی یہ بات یقیناً جائے گی، جن لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چینج کرنے کے لیے اتھارٹیز موجود ہیں۔ تو میں ایک ریفرنس کوٹ کروں گا، پچھلے دنوں میرے ایک دوست سے ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری تھوڑی سی، تو وہ انہوں نے کہا جی اگر آپ قرآن پاک سے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کی ایک
جو وہ پڑھیں اور اسے آپ تصویر کرنا شروع کر دیں. قرآن پاک کی بات تو سب سے زیادہ آتھینٹک ہے, مطلب اس کو تو آپ, لیکن وہ بالوالدین احسانہ 1000 دفعہ کہہ دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, وہ تو مجھے کرنا پڑے گا. اقبال کا شعر, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بالکل ایسے. تو پریکٹیکلی جب تک ہم ان پر کام کرنا شروع نہیں کریں گے چینج نہیں آئے گی. ایسے اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک گراس یعنی میسو سکیل کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ریسرچ کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یا آپ, یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام میں ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک سمپل سا کہ ہم جو ڈگریز یونیورسٹیز میں آفر کر رہے ہیں کیا وہ آبسولیٹ تو نہیں ہو گئی؟ ہم جو کچھ ان کو پڑھا رہے ہیں, ہم پاک سٹڈیز پڑھاتے چلے جا رہے ہیں, ہم ہسٹری پڑھاتے چلے جا رہے ہیں, 300 سال پہلے کیا ہوا وہ آبسولیٹ ہو گیا, آج کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہونے جا رہا ہے. کرنے کی ضرورت ہے. سب بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں کہ آیا ہم جب اپنے نصاب کو دیکھتے ہیں تو اسے اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, یا اس پہ کچھ سیشن یقیناً رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تعلیم کی ضرورت مگر کیوں. اس میں جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. آیا 77 سال جو ہیں وہ گزر چکے, لیکن اس کے باوجود ہماری جو ایک تعلیم ہے اس میں چینجنگز نہیں ہے. کوئی نصاب کی بات کریں تو اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا. شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم ترقی پذیر ممالکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے, ہماری تعلیم کا جو ایک نظام ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا. اسی پہ ہم بات کریں. راؤ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راؤ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. یہ اس بات کو آپ مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو ماڈلز چل رہے ہیں ان میں جہاں بھی روٹین سے ہٹ کر ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں آج کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے, جن لوگوں نے کیا انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ایسے آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ دی ایگزامپل آف اینڈریو ٹیٹ, جس نے کہ ہسلر یونیورسٹی بنائی. وہ بالکل ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کے اس کی نیگیٹیوٹی کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے, لیکن جو آج کے مین کنسرنز ہیں, کیا پاکستان میں اس طرح کی کوئی ایجوکیشن دی جا رہی ہے؟ کیا کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو کرپٹو کرنسی پڑھا رہا ہے؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, چلیں ٹھیک ہے اس وقت کام ہو رہا ہے, لیکن اس وقت کی ضرورت ای کامرس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, فٹنس ہے, کرپٹو کرنسی ہے, کاپی رائٹنگ ہے, ایس سی او ہے, ادر سکلز وہ جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرتے ہیں, وہ لمیٹڈ ہے. زیادہ فوکس ہمارا ان ٹاپکس کے اوپر ہے جو کہ اب آبسلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, انہیں شفل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک تھریٹ آتا ہے جو ہمارے جو فیکلٹی ہے ایگزسٹنگ جو کہ اس پروفیشن میں چلتے چلے آ رہے ہیں, ان کو یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشنس چونکہ کی ہوئی ہیں, تو اب اگر چینج آتی ہے اس میں تو اس کے لیے ان کو پہلے سے پریپیئر کر کے اور ان کو بھی ایڈیشنل کورسز کروائے جانے چاہیے, ٹریننگ دی جانی چاہیے. پھر ان کو اگر پاسبل ہو تو انہیں اٹیچمنٹ پر ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ تھوڑا سا کام کروایا جائے, ریلیونٹ انڈسٹری میں تھوڑا سا انڈکٹ کیا جائے, تاکہ وہ وہاں سے لرننگز لے کر ریئل ٹائم کیس سٹڈیز کو اور ریئل ٹائم پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو ساتھ لے کر آئیں اور اپنے ایجوکیشن کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس تک پاس آن کریں. اور پھر اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح پریکٹیکلی جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے فائنل ایئر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اٹیچ کیا جاتا ہے کسی ملٹی نیشنل کے ساتھ, کسی کیس سٹڈی کے ساتھ, تاکہ آپ ایک پورا لے کر وہ واپس آئیں. تو یہ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں بلکہ پریکٹیکلی اس کو کرنے کی. ٹھیک. اچھا راؤ شہباز صاحب, ایک ہم اکثر اشعار سنتے ہیں جس میں یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ ہم بڑے دھڑلے سے پڑھتے ہیں, لیکن جب اس کے مطلب کی طرف جاتے ہیں یا اپنے نوجوانوں کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری ہرڈلز, بہت سارے سوال سامنے آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے,
ایک عام عوام یا غریب طبقہ جو ہے وہ کس طرح اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کے جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ بس تو محنت مزدوری کر، تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے اشعار سنا کے انہیں دبنگ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، بھائی تم تو ملت کے مقدر کا ستارہ ہو اور تم پتہ نہیں کیا کیا تم نے کرنا ہے. تو آیا نوجوانوں کو ہم کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جو اقبال کے اشعار ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے. ہرڈلز مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، تو انہیں کیا کہیں گے آپ؟ درست فرمایا آپ نے جی، بالکل. ملت کے مقدر کا ستارہ تو اس وقت موبائل کی بھینٹ چڑھ چکا ہے جی. مطلب انفارچونیٹلی اس کو سب سے زیادہ پیارا موبائل، اور موبائل نے اس کو ایسا انگیج کیا کہ میں یہاں سب سے پہلے، اس سے پہلے ہمارا یہی ٹاپک تھا، یہی بات کر رہے تھے. میں تزئین کے ساتھ جان ایلیا کا ایک شعر جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے وہ سنانا چاہوں گا. یا پیغام کے طور پہ، وہ پیغام کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ان موبائلوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پر. ان میں وہ رمز ہے، رمز ہے، رمز ہے. ان میں وہ رمز ہے، اس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدہ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کہیں آرام نہیں پا سکتا. تو وہ جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہے وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر وہ اپنی ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں، ہم تو ایک طرف سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹرمنٹ لائی جا سکے، لیکن وہ اپنی جگہ ڈسٹریکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے. اس میں انسٹیٹیوشنز کا بڑا ایک بنیادی کردار ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ راز صاحب، وقت دیا آپ نے. یقیناً ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بڑا بنیادی کردار ہے، ایون ہم سب کی اس میں ذمہ داری ہے. ہم ٹی وی چینلز کی بات کریں، میڈیا، سوشل میڈیا کی بات کریں، ان کا اپنا کردار ہے. ماں باپ کی بات کریں، ان کا اپنا رول ہے. تعلیمی اداروں کی یا ٹیچرز کی بات کریں تو ان کا اپنا اس میں کردار ہے. تعلیم کو لے کے بچوں کی کردار سازی، تربیت کرنا، انہیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کر آنا، انہیں ڈائریکشن دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم ہماری ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، ہم تعلیم کو نہیں سمجھ سکتے، تعلیم کے بنیادی مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے، اور کامیابی کی طرف یا ایک معاشرے کو کامیاب بنانے کی طرف ہم نہیں جا سکتے. تو اس پہ سوچئے گا ضرور. یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ کیا ہم سب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارا جو رول ہے، وہ ہم ایمانداری کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، یا پھر سوچنے کی اس میں ہمیں ضرورت ہے. اسی پیغام، اسی سوال کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.